नादरादा मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई के मौत के बाद मशक़ वस्ता में बड़ी कशीदगी, खित्ते में गैर यकीनी दौर का आगाज। ईरान ने इजराइल और अमरीकी तंसीबात को निशाना बनाकर किए शदीद हमले। 3 अमरीकी फौजी हलाक, 9 इजरायली शहरी भी मारे गए। इजराइल और अमेरिका ने तेहरान समेत दीगर इलाकों में किए फजाई हमले। ईरान में 50 से ज्यादा हलाकतें, यूएई में 3 अफराद की मौत। ईरानी सदर ने कहा, पूरी ताकत के साथ किया जाएगा दुश्मन का मुकाबला। नई उबूरी कौंसिल का किया गया इंतखाब। ईरान पर हमलों और रहबर आला की मौत के खिलाफ मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज। कराची में अमरीकी कौंसिल खाने के बाहर एहतजाज के दौरान 9 मुजाहिरीन हलाक। मशरिक़ वस्ता में फ़ज़ाई हुदूद बंद, मुतादिद परवाज़ों के शेड्यूल में तब्दीली, कई फ़्लाइट्स मनसूख, हज़ारों मुसाफिर परेशान। और अब खबरों की तफसील। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल में इस वक्त एक नया मोड़ आया जब तेहरान ने अपने रहबर आला आयतुल्लाह अली खामनई के अमरीकी इजरायली हमले में मौत की तस्दीक कर दी। आज इजराइल अमरीका ने ईरान पर शदीद बमबारी की, जबकि ईरान ने भी इजराइल समेत खलीजी ममालिक पर अपने हमले जारी रखे। इस दौरान ईरान में 50 से ज़्यादा अफराद के मरने की इतलात सामने आई, जबकि इजराइल में कम अज़ कम 9 अफराद मारे गए हैं। यूएई में 3 और कुवैत में 1 शख्स की हलाकत की तस्दीक हुई, जबकि दर्जनों अफराद जख्मी हुए हैं। पेश रिपोर्ट। ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह अली खामनाई की अमेरिका और इसराइल के मुश्तरका हमले में मौत ने खित्ते में जारी तनाव को मजीद गहरा कर दिया है और सूरत हाल एक नए मरहले में दाखिल होती दिखाई दे रही है। ईरानी सरकारी मीडिया ने इतवार की सुबह तस्दीक की है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई इसराइल और अमेरिका के हमले में शहीद हो गए हैं। ईरानी हुकूमत ने मुल्क भर में 40 रोज़ा सोग और 7 दिन की आम तातील का ऐलान किया है और साथ ही ईरान ने मकबूजा इलाकों और अमरीकी अड्डों पर तारीख की सबसे तबाहकुन फौजी कार्रवाई शुरू करने का इंतबाह दिया है। दूसरी जानिब इसराइली फौज ने दावा किया है कि ईरान के रहबर आला के साथ साथ मुल्क की दिफाई क़यादत को भी ख़त्म कर दिया गया है और मारे जाने वालों में ईरानी वज़ीर दिफा अजीज नसीर ज़ादा, सिक्योरिटी उमूर के मुशीर आला शमखानी और पासदारान इनकलाब के कमांडर मोहम्मद अकपोर भी शामिल हैं। आयतुल्लाह अली खामनाई की मौत की खबर के बाद ईरान ने पूरी शिद्दत के साथ इसराइल और खलीजी ममालिक में अमरीकी तंसीबात को निशाना बनाकर हमले किए। इसराइल के बैत शम्स में ईरानी हमले में कम अज कम 9 इसराइली हलाक हो गए हैं, जबकि मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए हैं। इसी दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात में कम अज कम 3 अफराद हलाक और कुवैत में 1 शख्स की मौत की तस्दीक की गई है, जबकि कई अफराद जख्मी हुए हैं। यूएई की वजारत दिफा ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने 165 बैलिस्टिक मिसाइलों का पता लगाया, 152 को तबाह किया और 2 क्रूज मिसाइल को रोका है। बयान में मजीद कहा गया है कि ईरानी हमलों के नतीजे में 3 अफराद हलाक हुए हैं, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश से है। जनूबी ईरान के शहर मीनाब में लड़कियों का एक प्राइमरी स्कूल हफ्ते को हमले की जद में आ गया था, जिसमें हलाकतों की तादाद 148 तक पहुंच गई है, जबकि 95 दीगर तुलबा जख्मी बताए जा रहे हैं। खामनाई की हलाकत के बाद हिजबुल्लाह ने कार्रवाई का अंदिया दिया है। हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल नईम कासिम ने कहा है कि इनकी जमात जारियत का मुकाबला करेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीकी फौज ईरान के खिलाफ वसी पैमाने पर फौजी कार्रवाई कर रही है,
جس کا ہدف اس کا جوہری اور میزائل پروگرام ہے۔ اس کے علاوہ ایرانی بحریہ کو تباہ کرنا بھی اس میں شامل ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے اعلان کیا کہ اسرائیل اور امریکہ نے ایران کے نظام کی جانب سے لاحق خطرات کے خاتمے کے لیے ایک مشترکہ کارروائی شروع کی ہے۔ بیورو رپورٹ، منصف ٹی وی۔ آیت اللہ خامنئی کے طویل اقتدار کی آہنی گرفت کا خاتمہ ہو گیا۔ ان کی طاقت سخت گیر علماء اور پاسداران انقلاب تھے۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آیت اللہ خامنئی کے حالات زندگی پر۔ سن 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد سے ایران میں صرف 2 ہی رہبر اعلیٰ رہے ہیں، آیت اللہ روح اللہ خمینی اور آیت اللہ علی خامنئی۔ 86 سالہ ایرانی رہنما 3 دہائیوں سے اقتدار میں تھے۔ یہ عرصہ دنیا میں حکمرانی کے طویل ترین ادوار میں سے ایک ہے۔ ایران میں یہ عہدہ تمام تر اختیارات کا حامل ہوتا ہے۔ رہبر اعلیٰ ہی ملک کا سربراہ بھی ہوتا ہے اور پاسداران انقلاب سمیت سبھی مسلح افواج کا کمانڈر بھی۔ خامنئی مکمل طور پر آمر نہیں تھے۔ وہ ایران میں طاقت کے مراکز کے درمیان ایسے مقام پر فائز تھے جہاں وہ سرکاری پالیسیوں کو ویٹو کر سکتے تھے اور سرکاری عہدوں کے امیدواروں کا انتخاب بھی خود کر سکتے تھے۔ ایران کی نوجوان نسل نے ہمیشہ انہیں ہی سربراہ کے طور پر دیکھا۔ آیت اللہ علی خامنئی سن 1939 میں ایران کے شمال مشرقی شہر مشہد کے ایک مذہبی خاندان میں پیدا ہوئے۔ خامنئی ایک پراثر خطیب تھے۔ انہوں نے امام خمینی کی تحریک میں فعال کردار ادا کیا۔ اسلامی انقلاب کے نتیجے میں شاہ ایران کو اقتدار سے ہٹا دیا گیا۔ انہیں انقلابی سرگرمیوں کی وجہ سے کئی بار گرفتار اور جلا وطن بھی کیا گیا۔ اس دوران انہوں نے تشدد بھی برداشت کیا اور انہیں نقل مکانی بھی کرنی پڑی۔ خامنئی 1981 میں ایک بم دھماکے میں شدید زخمی بھی ہوئے تھے۔ وہ 1981 سے 1989 تک 2 مرتبہ ایران کے صدر منتخب ہوئے تھے۔ امام خمینی کی وفات کے بعد مجلس خبرگان نے انہیں 1989 میں ایران کا سپریم لیڈر منتخب کیا تھا۔ خامنئی نے ایران میں طاقت کے تمام مراکز پر اپنی گرفت ہمیشہ مضبوط رکھی۔ ان کے دور میں ایران نے مشرق وسطیٰ میں اپنا اثر و رسوخ بڑھایا۔ بعض اوقات سپریم لیڈر نے خود کو سیاست سے بالاتر ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ یوں ظاہر کیا کہ ایران کے اصلاح پسندوں اور قدامت پسندوں کے درمیان جھگڑوں سے ان کا کوئی لینا دینا نہ ہو۔ لیکن عملی طور پر خامنئی نے کبھی اختلاف رائے کو زیادہ بڑھنے نہیں دیا اور نہ ہی ایسی پالیسیوں کو پنپنے دیا جن سے وہ متفق نہ ہوں۔ ایران میں زندگی آج بھی انہی قوانین کے تحت چل رہی ہے جو انہوں نے وضع کیے تھے۔ بیورو رپورٹ، منصف ٹی وی۔ اسلامی جمہوریہ کے سابق رہبر اعلیٰ علی خامنئی کے قتل کی تصدیق کے بعد ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے اپنے ایک پیغام میں کہا کہ اس عظیم جرم کا جواب دیا جائے گا اور اس بار بھی ہم اپنی پوری طاقت اور عزم کے ساتھ ملت اسلامیہ اور دنیا کے آزاد عوام کی حمایت سے اس عظیم جرم کے مرتکب اور کمانڈروں کو پچھتاوے پر مجبور کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ علی خامنئی نے 37 سالوں کے دوران حکمت اور بصیرت کے ساتھ اسلام کے محاذ کی قیادت کی اور ان کی ہلاکت کے بعد ایران ایک مشکل دور سے گزرے گا۔ ایران کے جلاوطن شہزادہ رضا پہلوی نے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی موت کے بعد ایک ویڈیو پیغام جاری کیا جس میں اسلامی جمہوریہ کو مکمل طور پر ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا اور ایرانیوں پر زور دیا گیا کہ وہ اٹھ کھڑے ہوں۔ پہلوی نے ہم وطنوں سے خطاب کرتے ہوئے خامنئی پر ایرانی شہریوں کے خلاف بڑے پیمانے پر تشدد کا حکم دینے کا الزام لگایا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ خامنئی اور کئی سینئر وفاداروں کی موت کے ساتھ اسلامی جمہوریہ اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ هم میهنانم علی خامنه‌ای ضحاک زمانه، اهریمنی که چند هفته پیش فرمان کشتار 10,000 هزار تن از بهترین فرزندان ایران را صادر کرده بود، مشرق وسطیٰ کشیدگی کے دوران وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت میں سلامتی امور پر کابینہ کمیٹی کی اہم میٹنگ منعقد ہو رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ اجلاس امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملے اور ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی ہلاکت کے بعد پیدا ہونے والی عالمی صورتحال کے تناظر میں بلایا گیا ہے۔ CCS ملک کی سیکیورٹی اور اسٹریٹجک معاملات پر فیصلہ سازی کرنے والا اعلیٰ ترین ادارہ ہے۔ وزیراعظم CCS کے سربراہ ہیں جبکہ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، وزیر داخلہ امت شاہ، وزیر خارجہ ایس جے شنکر اور وزیر خزانہ نرملا سیتارمن اس کے ممبر ہیں۔
امریکی و اسرائیلی حملوں میں ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنئی کی ہلاکت کی تصدیق کے بعد دنیا کے مختلف ممالک میں واقع امریکی سفارت خانوں اور کونسلیٹ کے باہر احتجاج کیا گیا۔ عراق کے شہر بغداد میں مظاہرین نے گرین زون پر حملہ کرنے کی کوشش کی جہاں امریکی سفارت خانہ واقع ہے۔ ایران کے دارالحکومت تہران سمیت دیگر بڑے شہروں میں بڑے پیمانے پر لوگ جمع ہوئے اور ملک کے رہبر اعلیٰ کی موت کا ماتم کیا۔ اس موقع پر مظاہرین نے شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔ پاکستان کے کراچی میں مشتعل افراد نے امریکی قونصلیٹ میں داخل ہونے کی کوشش کی اور عمارت میں توڑ پھوڑ بھی کی۔ اس دوران فائرنگ میں کم از کم 9 افراد ہلاک ہو گئے۔ پیش رپورٹ۔ امریکہ اور اسرائیل کے حملے میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی موت کے بعد مختلف ملکوں میں پرتشدد مظاہرے دیکھنے کو ملے۔ پاکستان میں امریکی قونصل خانے کراچی کے قریب پولیس کے ساتھ پرتشدد جھڑپوں میں کم از کم 9 افراد ہلاک اور 2 درجن سے زائد افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ جھڑپیں اس وقت شروع ہوئی جب پولیس نے مظاہرین کو قونصل خانے کے کمپلیکس میں داخل ہونے سے روکنے کی کوشش کی۔ امریکی قونصلیٹ کراچی میں بندرگاہ کے قریب واقع ہے۔ سوشل میڈیا پر موجود ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بعض افراد گیٹ توڑ کر اندر داخل ہوئے، جس کے بعد استقبالیہ اور سیکیورٹی کمرے کے شیشے توڑ دیے گئے۔ مجلس وحدت المسلمین کے ترجمان کے مطابق یہ عوامی احتجاج تھا جس میں عام لوگوں نے مذہبی شخصیات کی ہلاکت کے رد عمل میں امریکی قونصلیٹ پر پہنچ کر احتجاج کیا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ مظاہرین پر اندر سے بھی فائرنگ کی گئی، تاحال پولیس اور انتظامیہ کی جانب سے یہ واضح نہیں کیا گیا کہ گولیاں کہاں سے چلیں اور کس نے چلائی۔ پاکستان کے ایک وزیر نے کہا کہ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور امن و امان میں خلل ڈالنے والے عناصر کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے پولیس کو ہدایت دی کہ حساس تنصیبات کی سیکیورٹی مزید سخت کی جائے۔ بیورو رپورٹ، منصف ٹی وی۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملے اور وحشیانہ کارروائی میں مذہبی رہنما آیت اللہ علی خامنئی کی موت پر ہندوستان میں بھی احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ آیت اللہ علی خامنئی ایران کے سپریم لیڈر ہونے کے ساتھ ساتھ شیعہ فرقے کے مذہبی پیشوا بھی تھے جنہیں رہبر انقلاب اسلامی سمیت کئی القاب سے یاد کیا جاتا تھا۔ اس عظیم رہنما کی موت سے ان کے چاہنے والے سوگوار ہو گئے ہیں۔ اس دوران اپنے رنج و غم اور ایرانی قوم کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے ملک کے کئی حصوں میں لوگ سڑکوں پر اتر آئے۔ اس دوران مظاہرین نے آیت اللہ علی خامنئی زندہ باد، امریکہ اسرائیل مرد آباد کے نعرے لگائے۔ دہلی، لکھنؤ، سری نگر سمیت ملک کے مختلف ریاستوں میں شدید احتجاج دیکھنے میں آیا۔ آنکھوں میں آنسو اور چہرے پر مایوسی کے ساتھ مظاہرے میں شامل لوگوں نے کہا کہ آیت اللہ علی خامنئی کی شہادت کی خبر نے دلوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ صرف ایک شخص کا غم نہیں ہے، یہ ایک دور کے خاتمے کا احساس ہے۔ یہ انسانیت کا قتل ہے، مانوتا کا قتل ہے، اور جس طرح ماہ رمضان کو امریکہ اور اسرائیل نے اپنی ظالمانہ طاقتوں کے ساتھ محرم میں بدل دیا ہے، یہ نندنیہ کام کیا ہے انہوں نے۔ اور آیت اللہ خامنئی کا اگر آپ ایک حوالے سے آپ دیکھیں، ابھی تک جتنے بھی انقلابات آئے وہاں کے بادشاہ، وہاں کے رہبر بھاگتے نظر آئے، مگر ہمارا سلام شہید امام خمینی آیت اللہ خامنئی صاحب علیہ الرحمہ کے اوپر کہ جو اپنے گھر میں موجود تھے۔ وہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے مشترکہ طور پر ایران پر حملے کے خلاف امریکہ میں بھی ٹرمپ حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ نیو یارک ٹائمز اسکوائر میں ہزاروں افراد جمع ہوئے، انہوں نے کولمبس سرکل کی طرف مارچ کیا۔ مظاہرین نے امریکہ اسرائیل کے ایران پر حملوں کی شدید مخالفت کی۔ Bombing people does not help them free themselves. If Trump cared about democracy or if he cared about the well-being of Iranian people, he would have lifted the brutal sanctions on the Iranian economy that have made it impossible for everyday working Iranians to find enough to put food on their table. This is So sure, I'm against Ayatollah, but he actually should not be killed. If anything, his fate should be decided by Iranian people and brought to justice. They did the same thing with Gaddafi. They did this. سابق امریکی نائب صدر کملا ہیرس نے
ٹرمپ کی قیادت میں امریکی انتظامیہ کی جانب سے ایران پر کیے گئے فضائی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے اس اقدام کو ناقابل دفاع، لاپرواہ اور غیر ضروری قرار دیا۔ اپنے بیان میں کملا ہیرس نے کہا کہ حملے علاقائی استحکام اور امریکی قیادت پر عالمی اعتماد کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ کملا ہیرس کے مطابق ٹرمپ امریکہ کو ایک ایسی جنگ میں گھسیٹ رہے ہیں جسے امریکی عوام نہیں چاہتے۔ ایران کے جوہری عزائم پر تشویش کا اعتراف کرتے ہوئے کملا ہیرس نے واضح کیا کہ فوجی کشیدگی اس خطرے سے نمٹنے کا درست طریقہ نہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے ٹرمپ پر انتخابی مہم کے دوران بیرونی جنگوں کے خاتمے کے وعدے سے پھرنے کا بھی الزام عائد کیا۔ ایران پر اسرائیل اور امریکہ کے مشترکہ حملے اور مشرق وسطیٰ کی کشیدہ صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا تھا۔ یہ اجلاس بحرین، کولمبیا، چین، روس اور فرانس کی اپیل پر بلایا گیا۔ اس دوران اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے نہایت سخت اور واضح الفاظ میں خبردار کیا کہ دنیا ایک سنگین بحران کے دہانے پر کھڑی ہے۔ Mr. President, second, the facts. The situation on the ground is very fluid. There are many unconfirmed reports. Here is what we know. About 20 cities across Iran, including Tehran, Isfahan, Qom, Shahryar, and Tabriz, have reportedly been attacked. امریکہ اور اسرائیل کے حملوں اور ایرانی میزائلوں کے جوابی کارروائی کے بعد مشرق وسطیٰ کے بڑے ایئرپورٹس بشمول دنیا کا مصروف ترین بین الاقوامی سفری مرکز دبئی ایئرپورٹ بند کر دیا گیا۔ اس نئی پیش رفت کے نتیجے میں عالمی ہوا بازی کے لیے شدید ترین رکاوٹیں پیدا ہوئیں۔ عرب خلیجی ریاستوں کے مقامات پر راتوں رات ایرانی جوابی حملے کے دوران دبئی بین الاقوامی ایئرپورٹ کو نقصان پہنچا، جو ایک دن میں 1000 سے زیادہ پروازوں کا انتظام کرتا ہے، جبکہ ابوظہبی اور کویت کے بین الاقوامی ایئرپورٹس بھی متاثر ہوئے۔ مختلف ممالک نے حملوں اور ایران کے جوابی کارروائی کے بعد اپنی فضائی حدود بند کر دی تو بڑے علاقائی سفری راستے بشمول دبئی، دوحہ اور ابوظہبی بند کر دیے گئے۔ سنگاپور ایئر لائنز اور ایئر انڈیا سمیت دیگر فضائی کمپنیوں نے بھی مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے پیش نظر اپنے شیڈول میں تبدیلیاں کی ہیں۔ میں دبئی جا رہا تھا دلی سے، میں گورکھپور سے دلی آیا اور دلی سے مجھے دبئی جانا تھا اور مجھے ایسی کوئی انفارمیشن نہیں ملی تھی کہ میری فلائٹ کینسل ہو گئی۔ جسٹ جب میں ایئرپورٹ پہ آیا، چیک ان کرنے جا رہا ہوں، تب میرے کو بتایا گیا کہ تمہاری فلائٹ کینسل ہو گئی ہے، اور اس کے علاوہ میرے کو کوئی آپشن نہیں دیا گیا کہ AIMIM کے سربراہ اسد الدین اویسی نے ایران پر امریکی اسرائیلی حملے کی مذمت کی۔ انہوں نے اس حملے کو غیر اخلاقی اور غیر قانونی قرار دیا ہے۔ مورل اور ان لافل ایکٹ آیت اللہ خامنئی کی موت ہوئی ہے اور میں اس کو امورل اور ان لافل ایکٹ مانتا ہوں، آیت اللہ خامنئی کی موت کو، اور میری طرف سے، ہماری پارٹی کی طرف سے نہ صرف ان کے شیعہ ورلڈ کو بلکہ پورے لوگوں کو جو ان کو اپنا رہبر مانتے تھے، شیعہ قوم ان کو اپنا رہبر مانتی تھی، اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جنگ ختم ہونی چاہیے اور بھارت سرکار کو اس میں اپنا رول نبھانے کی ضرورت۔ جماعت اسلامی ہند کے سربراہ سید سعادت اللہ حسینی نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کے قتل پر کہا کہ ان کی شہادت ایک افسوسناک خبر ہے، ہم ایرانی عوام سے تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ ایران کے رہبر معظم آیت اللہ علی حسینی خامنئی رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کی خبر سارے عالم اسلام کے لیے بلکہ پوری انصاف پسند دنیا کے لیے ایک بڑی افسوسناک خبر ہے۔ ہم ان کی اس شہادت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہیں۔ سابق سفیر KC سنگھ کا کہنا ہے کہ خامنئی کی موت کے بعد ایران ہر ممکن جوابی حملہ کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایران میں کمان کا سلسلہ نہیں ٹوٹے گا۔ انہوں نے کہا کہ صرف 20% امریکی ایران پر حملے کی حمایت کرتے ہیں اور نومبر کے وسط مدتی انتخابات میں ٹرمپ کے ہارنے کی امید ہے۔ Last 6 to 9 months, last attack was in June last year. Iran has managed to rebuild its defenses, rebuild its missile capability, and the Chinese have been helpful, very, very helpful. In fact, for the Chinese, it becomes very important because they're able to test American weapons. If tomorrow they have to go after
امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے کے بعد پورے مشرق وسطی میں فضائی حدود پر سخت پابندی عائد کر دی گئی۔ ان پابندیوں کا براہ راست اثر بین الاقوامی پرواز پر پڑا ہے۔ مشرق وسطی میں سیکیورٹی کے گہرے بحران اور پروازوں کی منسوخی کے پیش نظر ہندوستانی حکومت ایک اہم قدم اٹھایا ہے۔ وزارت خارجہ نے سفری پابندیوں کے باعث ہندوستان میں پھنسے غیر ملکی شہریوں کے لیے خاص ایڈوائزری جاری کی ہے۔ حکومت نے غیر ملکی شہریوں سے کہا ہے کہ وہ اپنے ویزے کی ٹائم لائن میں توسیع کے لیے فوری طور پر متعلقہ افسران سے رابطہ کریں۔ ہندوستانی حکومت کی یہ ایڈوائزری ان ہزاروں مسافرین کے لیے بڑی راحت ہے جن کے پاس موجودہ ویزا ختم ہونے والا ہے اور وہ پروازوں کے عدم دستیابی کے باعث اپنے ملک واپس نہیں جا پا رہے ہیں۔ اتوار کو جنتر منتر پر ایک عوامی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے عام آدمی پارٹی کے قومی کنوینر اروند کیجریوال نے کہا کہ دہلی کی عدالت نے تاریخی فیصلہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ 4 سال تک وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے سازش کی اور دہلی کے لوگوں کو پریشان کیا۔ اروند کیجریوال نے کہا کہ عدالت نے مان لیا کہ اس معاملے میں کوئی ثبوت نہیں اور پورا کیس فرضی ہے۔ کیجریوال نے بی جے پی کو کھلا چیلنج دیا۔ انہوں نے کہا کہ آج ہی الیکشن کروائیں اور دیکھیں کہ بی جے پی کتنی سیٹیں جیتتی ہے۔ مجھے گرفتار کر کے مودی جی نے اور امت شاہ جی نے بڑے بڑے سندیش دیے ہیں۔ انہیں سندیش دیا ہے خبردار اگر سرکار میں کوئی ایمانداری سے کام کرے گا، اگر کوئی ایمانداری سے کام کرے گا کیجریوال والا حل کر دوں گا تمہارا۔ انہوں نے سندیش دیا ہے۔ عام آدمی پارٹی جب آئی تھی ہم نے عام لوگوں کو ٹکٹ دیے، دیش کے یواؤں نے اپنی نوکریاں چھوڑ دی، اپنی تنخواہ چھوڑ دی، اپنے دھندے بند کر دیے، سب راجنیتی میں آ گئے، سب کو لگا کہ اب ہم دیش بدلیں گے۔ مہاراشٹر کے شہر ناگپور سے افسوسناک خبر ہے جہاں ایک دھماکے میں جانوں کا نقصان ہوا۔ دھماکہ خیز مواد تیار کرنے والی کمپنی کے فیکٹری میں زوردار دھماکے کے نتیجے میں کم از کم 17 افراد ہلاک اور 18 زخمی ہوئے۔ پولیس کے مطابق یہ واقعہ اتوار کی صبح راول گاؤں میں پیش آیا۔ صدر جمہوریہ درپدی مرمو نے اس سانحے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔ انہوں نے مرنے والوں کے اہل خانہ سے تعزیت کرتے ہوئے زخمیوں کی جلد صحت یابی کی تمنا کی۔ ادھر وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی اس حادثے پر افسوس کا اظہار کیا اور اعلان کیا کہ پرائم منسٹر نیشنل ریلیف فنڈ سے ہر مہلوک کے لواحقین کو 2 لاکھ روپے اور زخمیوں کو 50,000 روپے بطور معاوضہ دیا جائے گا۔ مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس نے اس سانحے کو انتہائی افسوسناک قرار دیتے ہوئے اعلیٰ سطحی جانچ کا حکم دیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ریاستی حکومت مہلوکین کے ورثاء کو 5 لاکھ روپے فی کس مالی امداد فراہم کرے گی، جبکہ متعلقہ کمپنی بھی متاثرہ خاندانوں کی مدد کرے گی۔ فیکٹری کے ورکرز نے حادثے کے حوالے سے اپنا تجربہ میڈیا کے ساتھ ساجھا کیا۔ نہیں، ابھی ہماری جو پرائمری انفارمیشن ہے کہ صبح کے 6 بجے کے جو شفٹ میں لگ بھگ 30 سے 35 کامگار وہاں پہ کام کر رہے تھے ڈیٹونیٹر اسمبلی کی فیکٹری میں، اور یہ جب بلاسٹ ہوا ہے تو ابھی تک کنفرم جو ہم نے بھیجے ہیں 10 سے 12 باڈیز ہم نے کنفرم کیا ہے، اور 18 لوگوں کو ہم نے اورنج ہاسپٹل میں ہم نے بھیجا ہے، ان پہ ٹریٹمنٹ چل رہا ہے۔ تو ابھی ہمارا پرائمری رسپانس یہی ہے کہ باڈیز کو ریکور کرنا، جو انجورڈ ہے ان کو ہاسپٹل میں شفٹ کر کے ٹریٹمنٹ کرنا، اور اسی لیے یہاں پہ NDRF SDRF پولیس ایڈمنسٹریشن ریونیو ایڈمنسٹریشن یہ کام ریسکیو اور اس کا کام کر رہے ہیں۔ اور تو اس بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی، اگلے بلیٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ آداب۔